दादी अम्मा के घर आए हुए हमें थोड़ी ही देर हुई थी। मैंने महसूस कर लिया कि मेरी दादी किसी बहुत बड़ी मुश्किल में गिरफ्तार है। वो बहुत परेशान थी। मैंने दादी से उनकी परेशानी की वजह पूछी तो वो कहने लगी, बेटा क्या बताऊं तुम्हें, तुम्हारी फुफ्फो की वजह से तो हमारा जीना हराम हो गया है। उन्होंने ये बात रोते हुए कही। मैंने हैरत से दादी की तरफ देखा। आप तो फुफ्फो से बहुत प्यार करती थी, उनका इतना ख्याल रखती थी, वो भी तो आपके इतने करीब हैं। अब अचानक से ऐसा क्या हो गया कि आप उनसे इतनी बदजन और नफरत करने लगी हैं? दादी कहने लगी, बेटा तुम नहीं जानती, वक्त गुजरने के साथ सब कुछ बदल जाता है। एक लड़की जिसकी उम्र वक्त गुजरने के साथ बढ़ती जा रही हो, घर में बैठी हो और बेटे उसे बोझ समझने लगे, ऊपर से उस लड़की को भी ऐसी बीमारी लग जाए जिसका कोई इलाज ना हो, तो बेटा माँ परेशान तो होगी। और वो भी वो माँ जो बूढ़ी हो, जिसकी आधी टांगें कब्र में लटकी हों। बेटा इस माँ के दिल से पूछो कि इसका दिल कैसे कुड़ रहा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि दादी इतनी अचानक जज्बाती हो जाएंगी और रोने लगेंगी। मैंने कहा, दादी चचू और चचियाँ भी तो फुप्पो के साथ प्यार करते थे, उनका बहुत ख्याल भी रखते थे, उनके आगे पीछे भी घूमते थे। चची तो फुप्पो को कोई भी काम नहीं करने देती थी। दादी कहने लगी, बेटा ये गुजरा वक्तों की बातें हैं, वक्त गुजरने के साथ ये सारी बातें भी ख़त्म हो चुकी हैं। अब तुम्हारी फुप्पो सब पर बोझ बन चुकी हैं, क्योंकि वो पहले नौकरी करती थी, मगर अब जब से वो बीमार हो गई हैं तब से मत पूछो कि सबका रवैया कितना सर्द हो गया है। और ये सब देखकर मेरा दिल खून के आंसू रोता है। मेरे बाद मेरी बच्ची का क्या होगा? मैंने दादी को तसल्ली दी कि हम फुप्पो को अपने साथ ले जाएंगे। मेरे अब्बू उनसे बहुत प्यार करते हैं और कभी भी उन्हें किसी चीज़ की कमी का एहसास नहीं होने देंगे। मैं भी उनका ख्याल रखूँगी, आप फिक्र मत करें। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं दादी को किस तरह इस बात पर कायल कर लूं कि वो परेशान होना छोड़ दें। मैं कभी उन्हें यूं परेशान होता नहीं देख सकती थी। तभी सवेरा मुझे अपने साथ लेकर गई। यार तुम पूरे 1 साल बाद यहाँ आई हो, फ़ोन पर भी तुम रब्ता नहीं करती, तुम्हें क्या पता यहाँ पर तुम्हारी गैर मौजूदगी में क्या क्या हुआ है। अरे यार क्या करूँ, अम्मी अब्बू को मोबाइल रखना पसंद नहीं है, ना ही वो ये पसंद करते हैं कि मैं किसी के साथ फ़ोन पर लंबी लंबी बातें करूँ, चाहे वो तुम लोग ही क्यों ना हो। बस इसी वजह से कभी बात नहीं करती। मैंने अपनी सफाई दी। वो कहने लगी कि हमारे गांव में तुम्हारे पीछे बड़े सनसनीखेज वाक़यात हुए हैं। क्या मतलब, कैसे वाक़यात? मैंने पूछा तो कहने लगी, हमारी हवेली में जो कुछ हो रहा है क्या तुम्हें वो नहीं पता? किसी से तुमने इस बारे में ख़बर नहीं सुनी क्या? मुझे इसकी कोई बात समझ में नहीं आ रही थी। अगर तुम फुप्पो के बारे में बात कर रही हो तो मुझे दादी बता चुकी हैं कि वो बीमार हैं। अरे नहीं यार, फुप्पो के बारे में बात नहीं कर रही, बात तो तुम्हें कुछ और बता रही थी। ये नहीं है अपनी नाइला आपी, वो कुछ कहती थी कि दादी ने उसे काम से अपने पास बुला लिया और मैं उसकी अधूरी बातों में उलझती रह गई। मेरी नज़र जामन के पेड़ पर पड़ी और जामन देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया। मैं जब भी दादी के घर आती तो ये जामन हमेशा ही मज़े लेकर खाया करती। अभी जब मैं पेड़ के पास आई तो मुझे ऐसे महसूस हुआ जैसे पेड़ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगा हो। उसकी टहनियाँ ज़ोर ज़ोर से हिलने लगी थी और पत्ते भी ज़मीन पर तेज़ी से गिरने लगे। अरे ये क्या? मैं घबराकर पीछे हटी। क्या पेड़ के ऊपर कोई है? नज़र क्यों नहीं आ रहा? मैंने खुद कलामी की, तभी पेड़ से जामन नीचे गिरने लगे। मैंने जल्दी से वो सारे जामन अपने दुपट्टे में छुपा लिए और कमरे में जाकर खाने लगी। रात को एक सिरे से लेकर दूसरे सिरे तक चारपाइयाँ बिछा दी गई थी। इतने दिनों के बाद मैं भी खुली छत के नीचे सो रही थी तो मुझे भी मज़ा आने लगा। आधी रात का वक्त था जब अजीब से शोर से मेरी आँख खुल गई। किसी जानवर के गुर्राने की आवाज़ थी जो मेरे कानों से टकरा रही थी। मैं बुरी तरह से घबरा गई और अपनी चारपाई से उठकर बैठ गई तो सामने का मंजर हैरान कुन था। घर के सभी लोग जाग रहे थे और सभी नाइला आपी की चारपाई के आसपास जमा थे और ये गुर्राहट नुमा आवाज़ें सुनकर नाइला आपी मुँह ही मुँह से ऐसे आवाज़ें निकाल रही थी। वो बहुत गुस्से में लग रही थी, बाल बिखरे हुए थे,
आंखें निकाल निकाल कर सबको देख रही थी। फिर उनके मुंह से मर्दाना आवाज़ निकलने लगी। मैं तो हैरान परेशान रह गई। ये क्या हो रहा है? मैंने सवेरा से पूछा। कहने लगी, खामोश हो जाओ बस, दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करो ताकि ये जो जिन है ये वापस चला जाए। जिन? कौन सा जिन? कहने लगी, मैं तुम्हें सब बताऊंगी, बस अभी आंखें बंद करके विर्द करती जाओ। ऐसा ना हो कि वो जिन आप ही को छोड़कर हम लोगों को चिमट जाए। मैंने भी उसकी देखा देखी आहिस्ता आवाज़ में दिल ही दिल में आयतुल कुर्सी का विर्द करना शुरू कर दिया। काफ़ी देर तक यही सूरत हाल चलती रही। नाइला आपी का जिस्म गोया अकड़ता जा रहा था। उनके होठों से मर्दाना आवाज़ें निकल रही थी। वो कभी किसी चीज़ की फरमाइश करती तो कभी किसी चीज़ की। तई और चची तो उनके आगे बिच बिच जा रही थी। अरे आप जो कहोगे आपको ला कर देंगे, बस हमारी बेटी को तंग मत करो। ये कहना ही था कि नाइला आपी अपना बाजू मरोड़ कर रोने लगी। वो मेरा बाजू मरोड़ रहा है अम्मी, मुझे तकलीफ़ दे रहा है, आप उसकी बात मान क्यों नहीं लेते? नाइला आपी के मुंह से उनकी अपनी आवाज़ निकली और फिर थोड़ी देर बाद मर्दाना आवाज़ में बोलने लगी। वो कभी इस घर वालों को गालियाँ दे रही थी, कभी बदतमीज़ी कर रही थी तो कभी कुछ और। पूरी पूरी रात इसी कश्मकश में बीत गई। मैं हैरान थी कि ये सब क्या हो रहा था। मुझे इस सब के बारे में किसी ने क्यों नहीं बताया। मुझे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि गांव में माहौल इस हद तक तब्दील हो चुका है। मैंने सवेरा से पूछा तो कहने लगी, आओ मैं तुम्हें सब कुछ बताती हूँ। मैं उसके साथ कमरे में आ गई। यार, आज जो कुछ हुआ है उसने मुझे बुरी तरह खौफज़दा कर दिया है। आखिर नाइला आपी को क्या हुआ है? क्या वो पागल हो चुकी हैं या उन पर दौरे पड़ने लगे हैं? कहने लगी, यार वो पागल नहीं है और ना ही उन पर दौरे पड़ते हैं, बल्कि उन पर जिन आता है। जिन? उसकी बात सुनकर मेरी आंखें फैल गई थी। क्या बात कर रही हो तुम? कहने लगी, हाँ सच कह रही हूँ, नाइला आपी पर पिछले 1 साल से जिन आ रहा है। मगर क्यों? वो जिन नाइला आपी के पीछे क्यों पड़ा है? आखिर क्या वजह है इसकी? सवेरा कहने लगी, तुम जानती हो नाइला आपी बहुत ज़िद्दी हैं, बचपन से ही मनमानी करती हैं, कभी किसी की नहीं सुनती। ताई की बात भी वो एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देती थी। वो रोज़ाना मगरिब के बाद कभी गांव में वॉक करने के लिए तो कभी किसी सहेली से मिलने के लिए घर से बाहर निकलती और कितनी कितनी देर तक वापस नहीं आती थी। एक दिन बारिश का मौसम था, आसमान अबर आलूद था और बहुत तेज़ तूफान था। उस दिन भी नाइला आपी घर से बाहर निकले तो ताई ने उन्हें रोका कि आज तुम घर से बाहर मत जाओ, रोज़ाना चली जाती हो, मैं तुम्हें रोकती नहीं हूँ, मगर आज बाहर जाना मुनासिब नहीं है, मेरा दिल परेशान हो रहा है। मगर आपी ने उनकी एक नहीं मानी। आपी वॉक करते कब्रिस्तान की तरफ चली गई। फिर जब घर वापस आई तो उनकी हालत इसी तरह ख़राब थी। हाथ पांव मुड़े हुए थे और बाल बिखरे थे। कुछ दिन तक तो उनकी हालत ऐसी ही रही। सब यही समझ रहे थे कि शायद उनकी तबीयत ख़राब है। मगर जब काफ़ी दिन तक उनकी यही तबीयत रही तो तब घर वालों को अंदाज़ा हुआ कि ये मामला कुछ और है। शुक्र है दादा अब्बू ने इमाम साहब को बुलाकर आपी पर दम करवाया। उनके जाने के बाद आपी की हालत बिगड़ गई थी। उनके मुंह से मर्दाना आवाज़ें निकल रही थी जिसने सब लोगों को बुरी तरह खौफज़दा कर दिया। और फिर दिन ब दिन उनकी हालत पहले से भी ज़्यादा ख़राब होती जा रही थी। उनके मुंह से मर्दाना आवाज़ें निकलती और वो हर किसी को मारने के लिए भागते। तब दादा अब्बू ने घर में कामिल को बुलाया। उन्होंने बताया कि कब्रिस्तान में जाने की वजह से आपी की हालत ऐसी हो गई है। अब वो उस जिन को वापस भेजने के लिए अपना अमल शुरू करेंगे तो जिन वापस जल्दी चला जाएगा और आपी को कभी तंग नहीं करेगा। उसने दादा अब्बू से एक बहुत बड़ी रकम भी वसूल की थी। कहने लगा कि ये अमल बहुत ख़तरनाक है, इस जिन को वापस भेजना इतना आसान काम नहीं है। वो कब्रिस्तान में बैठकर चिल्ला करता रहा और हर हफ्ते आकर दादा अब्बू से बहुत सारे पैसे भी लेता रहा। मगर फिर भी फूफो की हालत ख़राब से ख़राब तर होती गई। वो आदमी जिन को निकाल नहीं सका था। एक दिन कहने लगा कि रात को उन जिन्नात ने मेरी बहुत पिटाई की है, मुझे बहुत तंग किया है। अब मैं यहाँ से वापस जा रहा हूँ। मैं अपने आप को मजबूत बनाने के लिए अमल करूँगा और फिर दोबारा यहाँ पर आऊँगा।
اور اس دن کے بعد سے وہ عامل یہاں پر نہیں آیا۔ اس کے بعد کتنے ہی عامل دادا ابو لے کر آئے، مگر کوئی بھی پھپھو کا علاج نہیں کر سکا۔ سبھی پیسہ لے کر واپس چلے جاتے اور پھر کبھی پلٹ کر نہ آتے۔ سویرا یہ ساری باتیں سن کر اس سے مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ کیا میرے امی ابو اس بارے میں جانتے ہیں؟ ہاں، پورا خاندان جانتا ہے اس بارے میں کہ نائلہ آپی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مگر مجھے کبھی کسی نے نہیں بتایا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنے ماں باپ سے شکوہ کیا کہ اتنی بڑی بات انہوں نے مجھ سے چھپا کر رکھی، جس کے بارے میں خاندان کا بچہ بچہ جانتا تھا۔ صبح جب میں اٹھی تو نائلہ آپی کی طبیعت پہلے سے بہتر تھی۔ رات والی حالت کے مقابلے میں اس وقت وہ بہت پرسکون اور فریش نظر آ رہی تھی۔ میں نے ان سے بات کرنا شروع کی۔ نائلہ آپی، جب آپ پر وہ جن آتا ہے تو کیا آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ آپ کہاں پر ہیں اور یہ کیا کر رہی ہیں؟ کہنے لگی، نہیں، مجھے کچھ بھی یاد نہیں رہتا۔ جب میں صبح اٹھتی ہوں تو میرے گھر والے مجھے بتاتے ہیں، تب ان کی باتیں سن کر میں حیران رہ جاتی ہوں۔ میں تو ڈر گئی تھی کہ کہیں وہ جن مجھے نہ چمٹ جائے۔ مجھے ان کی باتوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ میں تو اتنی ڈرپوک تھی کہ بچپن میں بھی کبھی اکیلے نہیں سوتی تھی، آدھی رات کو اٹھ کر بیٹھ جاتی، اور جب سے میں نے نائلہ آپی کو دیکھا تب سے تو میرا خوف سے برا حال ہو گیا تھا۔ میں امی کے پاس جا کر کہنے لگی، امی، کل واپس چلنا ہے، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ انہوں نے مجھے خود سے لپٹا لیا۔ کس بات کا ڈر میری بیٹی، کیا ہوا ہے؟ امی، نائلہ آپی کی وجہ سے رات کو جو کچھ ہوا اسے دیکھ کر میں بہت ڈر گئی۔ کہنے لگی، بیٹا، ابھی ہمیں کچھ دن یہاں پر رکنا ہوگا۔ تمہاری دادی نے درخواست کی ہے کہ وہ تمہاری پھپھو کے لیے رشتہ دیکھ رہی ہیں، ان کے لیے کچھ لوگ آنے والے ہیں، اس لیے وہ چاہتی ہیں کہ ہم ان لوگوں سے مل کر ہی واپس آئیں۔ اور ویسے بھی تمہیں کالج سے چھٹی ہے نا، اور تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ نہ تمہاری پڑھائی کا کوئی حرج ہے، نہ کوئی اور بات ہے۔ مجھے ہمیشہ گاؤں میں آنا اچھا لگتا تھا، ہمیشہ ضد کر کے یہاں پر زیادہ دن تک رکتی تھی، مگر اس بار میرا یہاں پر دل گھبرا رہا تھا۔ میں یہاں سے دور بھاگنا چاہتی تھی، مگر امی کی بات سن کر مجھے یہیں پر رہنا پڑا۔ دوپہر کا وقت تھا، سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں سو رہے تھے۔ گاؤں میں لمبی دوپہروں میں دن کے وقت کھانا کھانے کے بعد سونے کا رواج تھا۔ میں بھی عرصہ پہلے لمبی دوپہروں میں سو جایا کرتی تھی، یا پھر کبھی کبھار سویرا کے ساتھ لوڈو کھیلتی تھی۔ ان دنوں سویرا کی طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، وہ دوا کھا کر سو رہی تھی، میں اکیلی تھی۔ آہٹ لیتے لیتے میں حویلی کے پچھلے حصے کی طرف آ گئی تھی، جہاں پر وہ جامن کا بڑا سا پیڑ تھا۔ اس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے آ کر مجھے عجیب سا سکون ملا۔ اس کے نیچے ایک چارپائی بچھی ہوئی تھی۔ میں نے سوچا کہ آج میں خود اس پیڑ پر چڑھ کر جامن توڑ دوں گی، اور پھر میں اسے چارپائی پر بیٹھ کر مزے لے کر جامن کھاؤں گی۔ جیسے ہی میں نے جامن کے پیڑ پر پاؤں رکھا، مجھے ایک لڑکے کی آواز سنائی دی، یہ اب کیا کر رہی ہیں؟ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور اس پیڑ کو دیکھیں، اگر آپ اس پیڑ سے نیچے گر جائیں گی تو آپ کی تو ہڈی پسلی ایک ہو جائے گی۔ میں نے اس آواز پر پیچھے پلٹ کر دیکھا، وہاں پر ایک لڑکا کھڑا تھا۔ تم کون ہو؟ میں حیران رہ گئی۔ اس نوجوان لڑکے کا حویلی میں کیا کام؟ نہ تو یہ کوئی رشتہ دار تھا، نہ کوئی محلے والا۔ اتنا تو مجھے اندازہ تھا کہ دادا ابو کبھی بھی اپنے دور دراز کے رشتہ دار اور محلے کے نوجوان لڑکوں کو گھر میں گھسنے نہیں دیتے، اور اس بات کو پسند بھی نہیں کرتے کہ کوئی غیر لڑکا اس گھر میں آئے۔ اور یہ کیسے پورے گھر میں دندناتا پھر رہا تھا جبکہ سب لوگ سو رہے تھے۔ کہنے لگا، میں اس جامن کے پیڑ کا رکھوالا ہوں، تمہارے دادا ابو نے مجھے اس درخت کی حفاظت کے لیے رکھا ہے تاکہ یہاں سے کوئی جامن نہ توڑ سکے، اسی لیے تمہیں منع کر رہا ہوں کہ تم اس جامن کے اوپر نہیں جا سکتی۔ ہاں، جو تمہیں چاہیے وہ میں تمہیں توڑ کر دیتا ہوں۔ مجھے بغیر کسی بات کا موقع دیے وہ خود درخت کے اوپر چڑھ گیا اور پھر ڈھیروں ڈھیر جامن زمین پر گرا دیے۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی۔ تم ہو کون؟ میں نے تو تمہیں اس حویلی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اب میں غصے میں آ گئی تھی۔ کہنے لگا، بتا تو چکا ہوں، کیا تمہیں میری بات پر یقین نہیں ہے؟ اگر تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو جا کر اپنے دادا سے پوچھو کہ اس حویلی میں حفاظت کے لیے اور جامن کی حفاظت کے لیے کسے رکھا ہوا ہے۔ جب تم سب لوگ رات کو سو رہے ہوتے ہو
تو میں تم لوگوں کی حفاظت کرتا ہوں تاکہ کوئی برا عنصر اس حویلی میں نہ آ جائے۔ وہ مجھے تفصیل سے بتانے لگا۔ مجھے اس کی بات پہ یقین نہیں آیا تھا کیونکہ اس حویلی میں ملازم رکھنے کا کوئی رواج نہیں تھا۔ صرف ایک ہی ملازمہ حویلی میں آتی تھی جو صفائیاں کرنے کے بعد چلی جاتی۔ باقی کچن کا سارا کام، برتن دھونا، کھانا بنانا، یہ سبھی کام حویلی کی عورتیں ہی کرتی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ جامن کے پیڑ سے اتر کر گھر سے باہر نکلتا چلا گیا اور میں جامن کھانے کے بعد اس چارپائی پر لیٹ گئی تو مجھے بہت اچھی نیند آ گئی۔ مجھے سوئے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب امی میرے پاس آئیں۔ ارے یہ کیا رملہ، تم اس پیڑ کے نیچے سو رہی ہو اور وہ بھی دوپہر کے وقت؟ بیٹا، پہلے گھر میں کیا مصیبت کم ہے اور پریشانی جو تم کوئی نئی مصیبت لانا چاہ رہی ہو؟ کیا مطلب امی؟ کیسی مصیبت؟ اگر میں یہاں پر سو گئی تو اس میں مصیبت والی کیا بات ہے؟ کیا میں اس گھر میں اپنی مرضی سے کہیں سو بھی نہیں سکتی؟ امی کہنے لگی، بیٹا ایک تو تم بات کو سمجھتی نہیں ہو۔ دوپہر کے وقت کسی درخت کے نیچے نہیں سونا چاہیے۔ دوپہر کے وقت جنات ان درختوں پر آرام کرتے ہیں۔ امی، کبھی آپ کہتی ہیں شام کو چھت پر نہیں جانا چاہیے، جن چمٹ جاتے ہیں، کبھی کہتی ہیں کہ شام کو درختوں کے نیچے مت جاؤ، اور اب بول رہی ہیں کہ دوپہر کو بھی مت جاؤ۔ آخر میں کروں تو کیا کروں؟ میرا جامن کھانے کا دل چاہ رہا تھا، اسی لیے یہاں آ گئی۔ امی مجھے گھورنے لگی۔ بیٹا، جو تمہاری پھپھو کے ساتھ ہوا کیا وہ کم مصیبت ہے؟ اور تم چاہتی ہو کہ ہم تمہارے جیسی کسی اور مشکل میں پڑ جائیں؟ احتیاط ضروری ہوتی ہے، انسان کو اپنی احتیاط خود کرنی چاہیے۔ اور اب میں دوبارہ تمہیں اس بات کے لیے نہ ٹوکوں، جلدی سے یہاں سے اٹھو۔ اگلے دن پھپھو کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آ گئے تھے، مگر جیسے ہی وہ لوگ آئے تو اچانک سے نائلہ آپی کی طبیعت بگڑ گئی اور وہ زور زور سے چلانے لگی۔ ان کے منہ سے وہی مردانہ آوازیں نکل رہی تھی۔ ان لوگوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو گھبرا گئے اور الٹے قدموں گھر سے بھاگ گئے۔ ان کے جانے کے بعد دادی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ کیا کچھ نہیں سوچا تھا اپنی بیٹی کے لیے، وہ اپنے گھر کی ہو جائے گی تو میں سکون کا سانس لوں گی، مگر شاید میری زندگی میں سکون کا سانس لینا لکھا ہی نہیں ہے۔ میں نے دادی کو حوصلہ دیا، دادی سب ٹھیک ہو جائے گا، فکر مت کریں۔ مگر دادی کے آنسو کم ہونے کی بجائے بڑھتے جا رہے تھے اور میں بھی انہیں دیکھ کر بہت اداس ہو رہی تھی۔ سبھی گھر والے بہت پریشان تھے۔ دوپہر کو سبھی اپنی سوچوں میں گم تھے۔ اس سوگوار ماحول کو دیکھ کر میرا دل بھی گھبرا رہا تھا۔ میں وہیں سے اٹھ کر اپنی پسندیدہ جگہ پر آ گئی، کیونکہ امی نے مجھے کل منع بھی کیا تھا کہ یہاں پر مت آنا، مگر میں کیا کرتی؟ ان سب کے چہرے دیکھ کر میرا دل بھی جیسے بند ہونے لگا۔ تبھی میں نے دیکھا کہ وہ لڑکا وہاں پر پھر سے آ گیا تھا۔ اس وقت وہ باہر سے نہیں آیا تھا بلکہ درخت کے اوپر بیٹھا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر میں حیران رہ گئی۔ تم آج یہاں پھر سے موجود ہو؟ میں جانتی ہوں کہ تم اس حویلی کے ملازم نہیں ہو۔ میں نے سویرا سے پوچھا تھا، اس نے بتایا تھا کہ تم کوئی محلے کا لڑکا ہو جو مجھے تنگ کرنے کے لیے یہاں پر آتا ہے۔ تم دوبارہ سے یہاں پر ہو؟ میں ابھی گھر والوں کو تمہارے بارے میں بتاتی ہوں۔ وہ زور سے ہنسنے لگا۔ ارے تم کیوں اپنی بے عزتی کروانا چاہتی ہو؟ کوئی تمہاری بات پر یقین نہیں کرے گا۔ ارے کیوں یقین نہیں کرے گا؟ تم سامنے اس درخت پر بیٹھے نظر آ رہے ہو۔ اگر میں ابھی شور مچا دوں تو سبھی لوگ یہاں پر آ جائیں گے اور اپنی آنکھوں سے تمہیں دیکھ لیں گے۔ کہنے لگا، تم شاید یہ بات نہیں جانتی ہو کہ میں ایک جن ہوں۔ اس کے بعد میں زور سے ہنس پڑی۔ تم جن ہو؟ کہنے لگا، ہاں میں جن ہوں، جو اس گھر میں سب کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر رہ رہا ہے۔ کوئی نہ مجھے دیکھ سکتا ہے نہ پہچان سکتا ہے۔ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ تم وہ جن ہو جس نے گھر میں اتنی مشکلات لا رکھی ہیں۔ تم وہ ہو جو ہماری پھپھو کو تنگ کرتے ہو، اور تم ہی وہ ہو جو نائلہ آپی پر آ جاتے ہو اور پورے گھر کو تم نے تنگ کیا ہوا ہے۔ ابھی جا کر سب کو بتاتی ہوں کہ تم وہ جن ہو۔ وہ زور زور سے ہنس پڑا۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی تمہاری بات پر یقین کرے گا ہی نہیں، اور دوسری بات یہ کہ اگر تم یہ بتاؤ گی تو ساتھ میں یہ بھی بتا دینا کہ میں تمہیں چاہتا ہوں اور تمہارے لیے ہی میں اس گھر میں آتا ہوں، اس درخت پر رہتا ہوں، ورنہ میں تو کب کا یہاں سے جا چکا ہوتا۔ میرا چہرہ ایک دم سے سرخ پڑ گیا۔ آج تک مجھ سے کبھی کسی نے اس طرح سے بات نہیں کی تھی، اور وہ بھی سیدھا سادہ لڑکا جو دکھنے میں تو اچھا تھا۔ اس کی گہری کالی آنکھیں سیدھا دل میں اتر جاتی۔
مگر پھر بھی میں نے اس کے بارے میں کبھی ایسا سوچا نہیں تھا، کیونکہ میری شادی کے حوالے سے بہت سارے ارمان تھے۔ میں چاہتی تھی کہ کوئی پڑھا لکھا لڑکا میری زندگی میں آئے جو میری زندگی کو سنوار دے۔ گاؤں میں ہمیشہ رہنے کے لیے شادی کے بارے میں نے کبھی سوچا تک نہیں تھا۔ اس وقت میں وہاں سے اٹھ کر گھر کے اندرونی حصے میں آ گئی اور پھر سویرا کے ساتھ والی چارپائی پر جا کر سو گئی۔ نہ جانے مجھے سوئے کتنی دیر گزری تھی جب مجھے اپنے بالوں میں کسی کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا، جیسے کوئی میرے بالوں کو اپنے ہاتھوں سے سہلا رہا ہو۔ جاگو تم، مغرب کا وقت ہو رہا ہے، اس وقت سونا صحیح نہیں ہوتا۔ یہ آواز سن کر میری آنکھیں جھٹ سے کھل گئیں۔ یہ تو اس لڑکے کی آواز تھی جسے میں نے درخت کے اوپر دیکھا تھا۔ میں ہکا بکا رہ گئی۔ تم یہاں پر کمرے میں بھی آ گئے؟ میں جب اٹھ کر بیٹھ گئی تو میرے علاوہ کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ تبھی سویرا آ گئی۔ ارے یار، میں تمہیں اٹھانے کے لیے آئی تھی، تمہاری امی تمہیں بلا رہی ہیں۔ سویرا، ابھی میرے کمرے میں کون آیا تھا؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کوئی بھی تو نہیں، ابھی تو یہاں پر سبھی لوگ باہر صحن میں بیٹھے چائے پی رہے ہیں، یہاں پر تو کوئی بھی نہیں آیا۔ نہیں یار، ابھی کوئی تھا۔ میں یہ بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی نہیں تھا، کیونکہ میں نے خود اس لڑکے کی آواز سنی تھی اور کسی کا لمس بھی محسوس کیا تھا۔ مگر سویرا ایک ہی بات کی تکرار کیے جا رہی تھی۔ یار، تم نے کوئی خواب دیکھا ہوگا، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، اب چلو۔ آج رات پھر سے نائلہ آپی کی طبیعت بری طرح سے بگڑ گئی تھی۔ پھر سے ان کے منہ سے عجیب و غریب خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی، جنہیں سن کر سبھی گھر والوں کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو گئے، اور میرا تو خوف کے مارے برا حال تھا۔ میں امی کے ساتھ چمٹ گئی۔ امی، اب تو آپ کے پاس کوئی بھی بہانہ نہیں رہا نا؟ آپ نے کہا تھا کہ پھپھو کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ آئیں گے، اب تو وہ لوگ یہاں سے بھاگ گئے، اب تو مشکل ہے کہ وہ لوگ دوبارہ سے یہاں پر آئیں۔ امی مجھے غصے سے کہنے لگی، اللہ سے اچھے کی دعا مانگتے، خیر مانگتے، دعا کرو اللہ تمہاری پھپھو کے نصیب جلدی کھول دے۔ میں خاموشی سے چارپائی پر جا کر لیٹ گئی، مگر میری نظریں نائلہ آپی کے چہرے پر تھی۔ نہ جانے کیوں عجیب احساس ہو رہا تھا، ایسے لگ رہا تھا جو نظر آ رہا ہے وہ سچ نہیں ہے، جیسے نائلہ آپی یہ سب جھوٹ بول رہی ہیں، ناٹک کر رہی ہیں، کیونکہ جس طرح سے وہ آنکھیں گھما گھما کر سب کو دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں کے تاثرات بہت عجیب تھے۔ ان کی آنکھوں میں غصہ تھا، نفرت تھی، نہ جانے کس بات کا غصہ تھا۔ میں انہیں کتنی دیر تک بے خیالی میں دیکھتی رہی، ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ سوچ سوچ کر کچھ بول رہی ہوں۔ ان کی آنکھیں آسمان کی طرف اٹھی ہوئی تھی، جیسے کسی کو تلاش کرنا چاہتی ہوں۔ میں وہاں سے اٹھ کر کمرے میں آ گئی تاکہ سو سکوں۔ صحن میں تو سونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا کہ صبح ہوتے ہی امی سے کہہ دوں گی کہ اب اپنے گھر واپس چلتے ہیں۔ رات کو پھر مجھے اپنے پاس کسی کی آہٹ کا احساس ہوا۔ آنکھیں کھول کر دیکھا تو مجھے اپنے قریب ایک سایہ نظر آیا۔ میرے ساتھ ایک کرسی پڑی ہوئی تھی، جس کرسی پر وہ سایہ بیٹھا ہوا تھا، اور وہ جھک کر میرے چہرے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی جس کی وجہ سے وہ سایہ محسوس ہو رہا تھا، مگر اس کا چہرہ واضح نظر نہیں آ رہا تھا۔ میرے منہ سے چیخ نکلی، کون ہے یہاں پر؟ کون ہے؟ اچانک سے وہ اپنی جگہ سے غائب ہو گیا۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میری بات سن کر امی میرے پاس آ گئی۔ امی، یہاں پر کوئی تھا۔ امی نے کمرے کی لائٹ آن کر دی۔ ان کے ہاتھ میں جائے نماز تھی، ابھی وہ نماز پڑھنے کی تیاری کر رہی تھی۔ میری آواز سن کر کمرے میں آ گئی۔ کیا ہو گیا تمہیں رملہ؟ اتنی پریشان کیوں نظر آ رہی ہو؟ امی، یہاں پر میں نے کسی کو دیکھا تھا، کوئی میرے سامنے بیٹھا ہوا تھا۔ کہنے لگی، اس نے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں پہنچائی، کوئی نقصان تو نہیں پہنچایا؟ کہنے لگی، بیٹا ہو سکتا ہے تمہارا وہم ہو۔ امی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ میرا وہم کیسے ہو سکتا ہے؟ میں جاگ رہی تھی، سو نہیں رہی تھی۔ وہ کچھ سوچ میں پڑ گئی۔ بیٹا، اب یہاں سے جانا ہی ہوگا، میں ایک دو دن میں تمہاری دادی سے اجازت لیتی ہوں اور تمہارے ابو سے بھی کہتی ہوں کہ اب یہ حویلی پورے اسرار ہو گئی ہے، لگتا ہے یہاں پر انسانوں سے زیادہ جنات بسنے لگے ہیں۔ جو کچھ تمہاری کزن کے ساتھ ہو رہا ہے اور پھر تمہاری پھپھو، بیٹا میرا تو دل دہل کر رہ گیا ہے۔ اگر یہ سب تمہارے ساتھ ہوا تو تم ہماری اکلوتی اولاد ہو، اگر تمہارے ساتھ کچھ غلط ہوا،
कुछ बुरा हुआ तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे बेटा, मैं तो जीते जी मर जाऊंगी। अम्मी तो यूं परेशान नजर आने लगी जैसे पता नहीं क्या हो गया है। मैंने उन्हें तसल्ली दी, अम्मी ये मेरा वहम ही होगा, ये सच कैसे हो सकता है? अगर यहाँ पर कोई होता तो आपको भी तो नजर आता। अगले दिन फिर मैंने उस लड़के को देखा था। आज मैं छत पर वॉक कर रही थी। सुबह का वक्त था जब वो मेरे पीछे आकर खड़ा हो गया। कहने लगा, आज तुम्हारे दादा जिसे घर में लेकर आ रहे हैं, घर वालों से कह दो वो आदमी ठीक नहीं है, उसे घर में लाने की ज़रूरत नहीं है, वरना बहुत बड़ा नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। उसकी बात पर मैं हक्का बक्का रह गई। किसकी बात कर रहे हो तुम? कौन है वो जिसे दादा अब्बू लेकर आ रहे हैं? और ये बात तुम कैसे जानते हो? और तुम मुझे क्यों सबसे मना कर रहे हो? तुम तो दादा के ख़ास मुलाजिम हो ना, खुद जाकर उनसे कह दो। वो मुस्कुराने लगा। मैं बता चुका हूँ कि मैं एक जिन हूँ, मगर फिर भी लगता है कि मेरी बात पे यकीन करने के लिए तुम तैयार नहीं हो। अब तुम्हें अपना आप दिखाना ही होगा। जो मैंने तुम्हें कहा है उस पर अमल करो। ये कहकर वो अपनी जगह से गायब हो गया। मैं जहाँ पर थी वहीं पर जम गई। खौफ ने मेरे पूरे वजूद में अपने जैसे पंजे गाड़ लिए थे। इस कदर डर का एहसास मुझे ज़िंदगी में पहले कभी नहीं हुआ था। मैं पूरी तरह कँपा रही थी। अचानक से मुझे ठंड का एहसास होने लगा था। इतनी गर्मी में मुझे ठंडे पसीने आ रहे थे। जब मैं छत से नीचे उतर कर आई तो मेरी हालत देखकर अम्मी भी घबरा गई। अरे तुम्हें क्या हो गया रमला? इतनी परेशान और हवास बाख्ता क्यों लग रही हो? सब ठीक तो है मेरी बेटी, कुछ नहीं, बस। जो ही मैंने अम्मी को वैसे ही साफ टाल दिया। अगर उन्हें ये बात बताती तो वो भी परेशान हो जाती, और वो तो वैसे ही बहुत परेशान थी। उनके जहन में इस तरह की बात डालकर मैं उन्हें नई परेशानी में मुब्तला कैसे कर सकती थी। मैंने अम्मी से पूछा, दादा अब्बू कहाँ गए? कहने लगी, बेटा वो किसी आमिल से मिलने गए। आजकल नाइला की हालत मज़ीद बिगड़ती जा रही है, और तुम्हारी फुप्पो, उन्हें देखकर ये लगता है कि उन पर भी जिन्नात का ही असर है। बस तुम्हारे दादा इसी सिलसिले में ही गए ताकि किसी को घर में लेकर आएं जो इन सारी मुश्किलात का हल निकाल सके। शाम से पहले दादा अब्बू घर आ गए थे। उनके साथ जो आदमी था उसे देखकर एक बार फिर से उस जिन की आवाज़ मेरे कानों में जैसे गूंजने लगी थी। उस आदमी को घर में घुसने मत देना, वरना नाकाबिले तलाफी नुकसान उठाना पड़ सकता है। वो आदमी घर को घूर घूर कर देख रहा था। उसकी नज़र मुझ पर आई तो मुझ पर टिक सी गई। उसकी आंखों में अजीब सी चमक और हवस थी। क्या ये लड़की बीमार है? दादा अब्बू कहने लगे, नहीं, ये मेरी नवासी है। जो बीमार है वो मेरी बेटी और पोती है। आए मैं आपको दिखाता हूँ। वो सामिल को नाइला बाजी के पास ले गए। नाइला बाजी को देखकर भी उसकी आंखों में अजीब चमक आ गई, जिसे देखकर मैं बुरी तरह से घबरा गई। अम्मी, ये आदमी कितना अजीब है, इसके देखने का अंदाज। अम्मी ने मुझे टोक दिया, फालतू बातें मत करो बेटा, वो एक कामिल है, अल्लाह वाले बहुत पहुँचे हुए। अल्लाह वालों के बारे में ऐसी बातें नहीं करते, उन्हें पता चल जाता है बेटा, बुरा भी मान सकते और तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा भी दे सकते हैं। अम्मी यहाँ पर। मैंने मुंह बनाकर अम्मी को देखने लगी, और वो आदमी पूरे घर को ऐसे जैसे अपनी नज़रों से तोल रहा था। घर की सारी ख़वातीन को वो आदमी गहरी नज़रों से देखे जा रहा था। कहने लगा कि घर की सभी औरतों पर जिन्नात के असरात हैं, और इस लड़की पर ख़ास तौर पर एक ताकतवर जिन का कब्ज़ा है। अगर आप चाहें तो मैं आज रात से ये अमल शुरू कर सकता हूँ। उसके लिए आपको एक कमरा खाली करवाना होगा, जिस कमरे में इस बच्ची को एक कुर्सी के साथ बांधना होगा, और इस कमरे में मैं चिल्ला करूँगा। मुझे यकीन है कि एक रात के अमल से ही ये जिन उस बच्ची को छोड़कर चला जाएगा, और इस तरह मैं सभी ख़वातीन पर अमल करूँगा ताकि वो जिन किसी को नुकसान न पहुँचा सके और इस घर से दूर चला जाए, वरना आपकी सारी बच्चियों को नुकसान पहुँच सकता है। उसकी बात सुनकर मुझे तो बहुत अजीब लगा कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि नाइला आपी को अकेले उसके साथ कमरे में बंद कर दिया जाए, जबकि मेरे बाकी घर वालों को भी कोई एहसास नहीं हो रहा था। उन सब की नज़रें अकीदत से झुकी हुई थी, और वो उसे कोई फ़रिश्ता समझ रहे थे, जबकि मुझे तो कोई बहरूपिया लग रहा था। अगर वो जिन मुझे ये सब कुछ ना बताता तो भी ज़रूर दाल में कुछ काला है। मैं अम्मी को मना करती रही, अम्मी इस आमिल को अकेले नाइला बाजी के कमरे में मत भेजें, अब दादा अब्बू से कह दें कि वो उनके साथ जाएं। अम्मी मुझे टोकने लगी, अरे बेटा,
اتنے نیک لوگوں کے بارے میں غلط خیال نہیں لاتے، اللہ ناراض ہوتا ہے۔ ایک تو وہ اپنی جان مشکل میں ڈال کر نائلہ کے لیے آ گئے ہیں، حصار باندھیں گے، اس کے لیے عمل پڑیں گے، اور تم ہو کہ ان کے بارے میں غلط بیانی کر رہی ہو۔ آدھی رات کا وقت تھا، میں کمرے کے آس پاس چکر لگا رہی تھی۔ مجھے پریشانی ہو رہی تھی کہ پتہ نہیں وہ آدمی نائلہ باجی کے ساتھ کیا کرے گا، جبکہ باقی گھر والوں کو اس بات کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ان کے نزدیک وہ تو کوئی فرشتہ تھا جو غلط کام کر ہی نہیں سکتا تھا۔ تھوڑی دیر گزری، جب نائلہ باجی کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں۔ میں کمرے کے اندر جانے لگی تو امی نے مجھے روک دیا۔ ارے وہ جن نکال رہے ہیں، اسی لیے جن کو تکلیف ہو رہی ہے وہ چلا رہا ہے، ان کی پڑھائی کرنے سے جن کو درد ہو رہا ہے۔ میں امی کو لے کر اس کمرے کی کھڑکی کی طرف آ گئی جو صحن میں کھلتی تھی۔ بہت مشکل سے پورا زور لگانے کے بعد بالآخر میں نے اس کھڑکی کو کھول دیا۔ امی دیکھیں وہ آدمی کیا کر رہا ہے۔ جب ہم لوگوں نے کمرے کے انتہائی قریب جا کر دیکھا تو وہ آدمی نائلہ باجی کے انتہائی قریب کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں شیطانیت تھی۔ لڑکی سچ سچ بتا، تمہارے اوپر جن ہے یا تم جان بوجھ کر یہ ناٹک کر رہی ہو؟ ورنہ میں تمہارے گھر والوں کو سب کچھ بتا دوں گا۔ اتنا تو مجھے پتہ چل چکا ہے کہ تمہارے اوپر جن نہیں ہے۔ تب نائلہ باجی نے روتے ہوئے کہا کہ میں گاؤں والے ایک لڑکے سے پیار کرتی ہوں، اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں، مگر میرے گھر والے خاندان سے باہر شادی کرنے پر تیار نہیں ہیں۔ ہمارے خاندان میں یہ رواج نہیں ہے، اس لیے میں نے یہ ناٹک کرنا شروع کر دیا ہے کہ خاندان کے سبھی لوگ مجھ سے دور ہٹ جائیں، اور جب سب لوگ مجھ سے تنگ پڑ جائیں گے تو جب اس آدمی کا رشتہ آئے گا تو میرے گھر والے وہاں پر میری شادی کر دیں گے۔ وہ آدمی کہنے لگا، ٹھیک ہے، میں تمہارا یہ راز رکھوں گا، بس خاموشی سے خود کو میرے حوالے کر دو، میں جو کہتا ہوں کرتی جاؤ۔ وہ آدمی تو پورا شیطان تھا۔ ارے کیا کرنے والا اس بچی کے ساتھ؟ اس سے پہلے کہ ہم لوگ شور مچاتے، ہم لوگوں نے دیکھا کہ وہ عامل بری طرح سے چلانے لگا جیسے کوئی اندیکھی طاقت اسے مار رہی تھی۔ یہ سب دیکھنے سے پہلے امی جلدی سے دروازے کی طرف چلی گئی تاکہ دروازہ کھول کر گھر والوں کو اس کی اصلیت بتا سکیں کہ کیسے وہ آدمی پوری طرح سے اب روئے جا رہا تھا، اور نائلہ باجی بھی حیران پریشان تھی۔ دروازے کو توڑ دیا گیا، پھر چچا اور دادا ابو نے اس آدمی کو بہت مارا۔ تم عامل بننے کا ڈھونگ رچا رہے تھے، ہماری عزت سے کھیلنے کی کوشش کر رہے تھے، اب ہم تمہارا چہرہ ساری دنیا کو دکھائیں گے۔ اسے مار مار کر گھر سے باہر نکال دیا، اور نائلہ باجی اب سب کے سامنے سر جھکا کر کھڑی تھی۔ مجھے تم سے امید نہیں تھی نائلہ، کیوں کیا تم نے ایسا؟ کتنا پریشان کیا ہم لوگوں کو؟ نائلہ باجی کہنے لگیں، پھپھو کی زندگی میرے سامنے تھی، جیسے آپ لوگ نے ان کی پوری زندگی برباد کر دی۔ خاندان میں رشتہ نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے ان کی کہیں پر شادی نہیں کی۔ آپ یہ سب میرے ساتھ بھی کرنے والے تھے آپ، کیونکہ میری عمر کا کوئی بھی لڑکا نہیں تھا اور میں اسلم سے بہت پیار کرتی ہوں۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ وہ کتنی بار میرے لیے رشتہ بھجوا چکا ہے، مگر آپ لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نہ آپ لوگوں نے پھپھو کی شادی کی، نہ وقت پر انہیں اپنے گھر کا کیا، نہ مجھے کر رہے، اس لیے میں نے یہ ناٹک کیا تھا۔ جب نائلہ باجی نے سب کے سامنے سچ بولا تو پورے گھر پر جیسے سناٹا چھا گیا۔ سب حیران پریشان تھے کہ ایک معمولی سی بات کو اتنا بڑا روپ کیوں دیا گیا۔ دادی اماں نائلہ باجی کی حالت دیکھ کر ان کو گلے لگا کر رونے لگی اور کہنے لگی، بیٹا تو پہلے بتا دیتی، ہم تیری شادی باہر ہی کروا دیتے، پر تو نے تو ہمیں مار ہی دیا تھا۔ اس رات کے بعد سے نائلہ باجی کی طبیعت میں ایک واضح فرق نظر آیا۔ اب انہیں کوئی جن تنگ نہیں کرتا تھا، نہ ہی کوئی مردانہ آوازیں ان کے منہ سے نکلتی تھی۔ وہ بالکل پہلے جیسی ہو گئی تھی۔ ایک دن دادا ابو نے اسلم کے گھر والوں کو بلایا۔ اسلم نائلہ باجی کے گاؤں کے ایک پڑھے لکھے نوجوان تھے۔ دونوں خاندانوں میں پہلے بھی تعلقات تھے، اس لیے دونوں گھر والوں کے لیے رشتہ طے کرنا آسان تھا۔ چند دن بعد نائلہ باجی کی شادی اسلم سے ہو گئی اور وہ اپنے سسرال چلی گئی۔ ان کی شادی کے بعد سب بہت خوش تھے۔ میں بھی اپنے گھر جانے کی تیاری کر رہی تھی، مگر میرے ذہن میں ایک بات گردش کر رہی تھی۔ پھپھو، میری پھپھو جو کبھی ہم سب کے لیے خوشگوار وجود تھی، مکمل خاموش ہو چکی تھی۔ ان کی اداسی اور تنہائی مجھے اندر سے توڑ رہی تھی۔ میں نے امی ابو کو پھپھو کو اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی۔ میرے والد صاحب نے بھی یہ محسوس کر لیا تھا کہ ان کی بہن کس قدر تکلیف میں ہے۔ انہوں نے دادا دادی سے بات کی اور پھپھو کو اپنے ساتھ شہر لے جانے کا فیصلہ کیا۔ ہم پھپھو کو لے کر شہر آ گئے۔ ہماری زندگی کی نئی شروعات ہوئی۔ میرے ابو نے اپنی بہن کا بہت خیال رکھا، انہیں اچھے ڈاکٹروں کو دکھایا، علاج کروایا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھپھو کی طبیعت میں بہتری آنا شروع ہو گئی۔ ان کا چہرہ جو ایک زمانے میں اداس اور بے نور ہو چکا تھا،
اب اس پر رونق لوٹ آئی تھی۔ ان کی ادویات اور ہمارا پیار دونوں کا اثر تھا کہ پھپھو دن بدن ٹھیک ہوتی جا رہی تھی۔ ان کے صحت مند ہونے کے بعد امی اور ابو نے ان کی شادی کا سوچا۔ انہوں نے ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جو ہمارے خاندان سے نہیں تھا، لیکن ایک بہت شریف اور نیک انسان تھے۔ وہ بیوہ تھے جن کی بیوی کا انتقال ہو چکا تھا۔ ان کے 2 بچے تھے۔ وہ پھپھو کی طرح سادہ پرسکون زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ ان کی شادی کر دی گئی اور پھپھو ایک نئے سفر پر چل پڑی۔ ان کی شادی کے بعد میں بہت خوش تھی، جیسے میری زندگی میں کوئی نیا موڑ آیا ہو، لیکن میری زندگی میں بھی ایک ایسی چیز تھی جو میری سمجھ سے باہر تھی۔ وہ جن جو جامن کے درخت کے نیچے رہتا اب بھی میرے پیچھے تھا۔ وہ جن ہر جگہ دکھائی دیتا، میں جہاں جاتی میرے ساتھ ہوتا۔ میں اس سے ڈرتی تھی مگر وہ مجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ میری زندگی کا ایسا حصہ بن گیا جسے میں نظر انداز نہیں کر سکتی تھی۔ ایک دن جب میں اپنے کمرے میں اکیلی بیٹھی تھی تو مجھے اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں نے اس سے پوچھا، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ کیوں میرے پیچھے پڑے ہو؟ اس نے مردانہ آواز میں جواب دیا، تمہیں صرف چاہتا ہوں، تمہاری ہر بات سمجھتا ہوں، ہر پریشانی محسوس کرتا ہوں۔ میں اس کی باتوں کو سن کر حیران رہ گئی۔ میں نے کہا، مجھے ان سب چیزوں پر یقین نہیں ہے، میں صرف عام انسان ہوں اور تم ایک جن ہو۔ ہماری دنیا الگ ہے، اس نے کہا۔ میں جانتا ہوں ہماری دنیا الگ ہے، مگر میرا دل تمہیں چاہتا ہے۔ میں نے کبھی کسی کو اتنی محبت سے نہیں دیکھا۔ جب تم جامن کے درخت کے نیچے آئی، مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ تمہیں چاہتا ہوں۔ میں نے اس سے کہا، اگر واقعی مجھے چاہتے ہو تو میرے خاندان والوں کو کوئی نقصان نہیں پہنچاؤ، مجھے اکیلے رہنے دو۔ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں نے کبھی تمہارے خاندان والوں کو نقصان نہیں پہنچایا، صرف تمہارے قریب رہنا چاہتا ہوں۔ میں اس کی باتیں سن کر خاموش ہو گئی۔ اس نے میری ہر بات کو سنا اور مجھے تنگ نہیں کیا۔ میری زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہوتا تو ہمیشہ میری مدد کو حاضر ہوتا۔ جب بھی کوئی مشکل پیش آتی میرے کان میں سرگوشی کرتا اور میں اس کی آواز سن کر صحیح راستہ چن لیتی۔ ہر وقت مجھے حوصلہ دیتا، مدد کرتا۔ ایک دن میری پڑھائی میں کچھ مسئلہ تھا تو میں پریشان بیٹھی تھی۔ اچانک میرے کمرے میں عجیب خوشبو پھیلی۔ میں نے اس کی آواز سنی، وہ کہنے لگا، تم پریشان کیوں ہو؟ اپنے امتحان میں فیل ہو جاؤ گی؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا، تمہیں کیسے پتا؟ وہ کہنے لگا، فکر مت کرو، وہ سب کچھ بتاؤں گا جو تمہارے امتحان میں آئے گا۔ اس نے مجھے کتابوں میں سے کچھ اہم سوال اور جوابات بتا دیے۔ اگلے دن جب میں نے امتحان دیا تو سارے وہی سوالات تھے۔ مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے شکر گزار ہو کر اسے دیکھا اور اس نے مسکراتے ہوئے میرا ساتھ دیا۔ وہ ایک جن تھا مگر میرے لیے دوست، مددگار اور ایک محافظ بن گیا۔ اس نے میری زندگی میں کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ وہ مجھے اکیلا نہیں چھوڑتا تھا۔ ایک دن جب میں اپنی گاڑی میں جا رہی تھی تو گاڑی خراب ہو گئی۔ میں بہت پریشان تھی، میرے پاس کوئی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ تبھی وہ میرے پاس آیا اور مجھے کہا، تم گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ اس نے گاڑی کے قریب آ کر اسے ہاتھ لگایا۔ گاڑی دوبارہ چلنا شروع ہو گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم یہ سب کیسے کرتے ہو؟ اس نے مسکراتے ہوئے کہا، میں ایک جن ہوں اور یہ میرا کام ہے۔ ہماری دوستی گہری ہوتی چلی گئی۔ میں نے اسے اپنے خاندان کے بارے میں بتایا، وہ بھی مجھے اپنے بارے میں بتاتا تھا۔ وہ مجھے اپنے جنگل، اپنے گھر اور اپنی دنیا کے بارے میں بتاتا۔ وہ ایک جن تھا جو بہت طاقتور تھا مگر کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا۔ وہ صرف مجھے پیار کرتا تھا اور میرے قریب رہنا چاہتا تھا۔ میں نے بھی اس کے ساتھ رہنا شروع کر دیا اور میری زندگی میں ایک نئی خوشی آ گئی۔ مجھے کبھی بھی ڈر نہیں لگتا تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے، میرا محافظ، دوست اور میرا پیار بن گیا تھا۔ ایک دن جب میں سو رہی تھی، اس نے میرے کان میں سرگوشی کی، تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا میری دنیا میں۔ میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو وہ میرے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ایک خوبصورت نوجوان کی صورت میں کھڑا تھا۔ اس کا چہرہ بہت پرکشش تھا، اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھی۔ میں نے اس سے کہا، تم میرے ساتھ رہنا چاہتے ہو؟ مگر میں تمہاری دنیا میں کیسے جا سکتی ہوں؟ وہ کہنے لگا، تم صرف میرا ہاتھ تھامو، باقی سب میں دیکھ لوں گا۔ میں نے اس کا ہاتھ تھاما اور ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ آسمان میں اڑنے لگے۔ میں نے نیچے دیکھا تو سب کچھ چھوٹا ہوتا جا رہا تھا۔ ہم ایک نئی دنیا میں آ گئے تھے جو بہت خوبصورت تھی۔ وہاں پر سب کچھ چمکدار تھا اور آسمان میں ہزاروں ستارے تھے۔ میں نے اس سے کہا، یہ بہت خوبصورت ہے۔ وہ کہنے لگا، یہ میری دنیا ہے، کاش تم ایک جن ہوتی تو میں ہمیشہ تمہیں اپنی دنیا میں رکھتا، مگر ہمیشہ اس بات کا افسوس رہے گا کہ تم جن زادی نہیں ہو اور میں ایک انسان نہیں ہوں، ورنہ کوئی ہمیں ایک دوسرے سے الگ نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے بھی اپنے دل کو سمجھا لیا تھا کہ مجھے بھی اس سے محبت تھی، جتنا اس نے میرا ساتھ دیا، جتنی اس نے مجھے محبت دی۔
آج تک ویسی محبت مجھے کوئی انسان نہیں دے سکا تھا۔ پڑھائی میری مکمل ہونے کے بعد امی نے شور مچا دیا تو مجھے بھی اپنے گھر کا کرنا چاہتی تھی۔ یوں بھی خاندان میں جو کچھ ہو چکا تھا وہ بہت زیادہ ڈر چکی تھی اور کوئی خطرہ مول نہیں لینا چاہتی تھی۔ میں ان کی باتیں سن کر گھبرا گئی۔ امی، کیا آپ کو مجھ پر شک ہے؟ مجھ پہ یقین نہیں ہے؟ انہوں نے مجھے گلے سے لگایا۔ تم پر بیٹا ہمیں آنکھیں بند کر کے یقین ہے کہ تم کبھی ہماری عزت پر حرف نہیں آنے دو گی، اس لیے تم سے پوچھے بغیر تمہارا رشتہ بھی طے کر دیا۔ جانتے ہیں کہ تم کبھی انکار نہیں کرو گی، اور میں نے ان کے فیصلے پر سر جھکا دیا تھا، اور آج میں ان کے فیصلے پر بہت خوش ہوں۔